अस्सलाम वालेकुम। ज़ार भाई। उसने सवालिया नज़रों से ज़रताशा को देखा। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? कैसे? वो इसकी बात का मतलब न समझ पाया। मतलब ये कि मैं आपके साथ जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ, आप किसी को भी मुझे जूता पहनने नहीं देते, बल्कि खुद पहना देते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं चूड़ियाँ पहनने लगी तो आपने मुझे उस लड़के से पहनने नहीं दी और खुद पहनाने लग गए। ज़रताशा ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। ज़ावियार इसे जूता पहना चुका था, अब इसका हाथ पकड़े इसे चला रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या मतलब? इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? ज़रताशा ने अगला सवाल दागा। ताशा, चंदा आप बहुत फजूल बोलने लग गई हैं। मैं पेमेंट कर दूं इसकी और फिर चलें घर, काफ़ी टाइम हो गया है। इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसने लड़के को जूते पैक करने को कहा और काउंटर की जानिब चल दिया। अब वो दोनों वापस जाने वाले रास्ते पर थे कि अचानक जावियार को कुछ याद आया। ओह, मुझे एक काम था, मैं भूल गया। अब आपको कौन सा काम याद आ गया? ज़रताशा ने मुंह बनाया। वो इतना फिर के थक चुकी थी और अब जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। बस 2 मिनट का काम है, तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो इसे गाड़ी की चाबी थमाते हुए बोला। नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम थक गई होगी, तुम बैठो, मैं बस अभी आया। इसके चेहरे पे थकावट के आसार देखकर जावियार ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप भी तो मेरे साथ इतना फिरते रहे हैं, चले आए आप अपना काम कर लें। वो इसके बाजू में अपना बाजू डाले आगे बढ़ गई तो जावियार भी मुस्कुराता हुआ साथ हो लिया। वो एक जेवरात की दुकान में दाखिल हुए। ज़रताशा को वहाँ बिठाकर वो काउंटर की तरफ बढ़ा, रकम देकर अपना ऑर्डर वसूल किया और वापस ज़रताशा के पास आ गया। चलो, इतनी जल्दी हो गया काम? वो हैरान हुई। हाँ ना, मैं तुम्हारी तरह घंटों ज़ाया नहीं करता, हंसते हुए जवाब दिया। आपके कहने का मतलब है मैं वक्त ज़ाया करती हूँ? ज़रताशा ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं ऐसा कुछ कहूँ। उसने मुजरिमों की तरह हाथ ऊपर उठाए। जी बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए, ज़रताशा ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। अच्छा बताएं, क्या लिया है आपने और किसके लिए? उसका इशारा जावियार के हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग की तरफ था। ये बहुत स्पेशल चीज़ है फॉर समवन स्पेशल, इसने शोही से जवाब दिया। ज़ार भाई, कौन है वो स्पेशल? मैं उसकी जान अपने हाथों से लूँगी। वो इसे घूरने लगी। हा हा हा, तुम क्यों जेलस हो रही हो? जेलस माय फुट। वो गुस्से में पैर पटकती आगे को चलती। पीछे से जावियार का बुलंद होता कहका इसकी समातों से टकराया तो वो वहीं से मुड़कर इसे घूरने लगी। हाय जावियार, आप? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, किसी लड़की का जावियार को पुकारना जलती पे तेल का काम कर गया। वो फौरन चलती हुई जावियार के बराबर में खड़ी हो गई और ऊपर से नीचे तक सामने खड़ी लड़की का जायजा लेने लगी। वो एक सादा मगर खूबसूरत सी लड़की थी। इसने मुसाफे के लिए जावियार की तरफ हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वो इसका हाथ थामता, ज़रताशा ने इसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में लेकर मजबूती से पकड़ लिया, मुबादन वो इसे मुसाफा न कर ले। जावियार हैरान हुआ। सामने खड़ी लड़की भी ज़रताशा की ये हरकत देख चुकी थी तो मुस्कुरा कर हाथ नीचे कर लिया। जावियार ने भी माहौल को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन इसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रानिया? वालेकुम सलाम, मैं फ़िट, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जावियार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये कौन है? इनका तारुफ नहीं करवाएंगे क्या? कहीं शादी वादी तो? आई एम ज़रताशा, हर प्रिंसेस। जवाब जावियार की बजाय ज़रताशा ने दिया। चलें, अब देर हो रही है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। रानिया को जवाब देकर वो अब जावियार को कहने लगी। वो हैरान व परेशान खड़ा ज़रताशा की हरकतें देख रहा था, मगर इस सब के पीछे छुपी वजह न जान सका। चलो सॉरी रानिया, हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं।
یا اٹس اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بائے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے باہر آ گئے۔ زرتاشا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے بھی شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی گھر جانے والے راستے پر رواں دواں تھی۔ باہر ٹریفک کا شور تھا مگر گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ شاپنگ میں انہیں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اب وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ زرتاشا، اس نے ہولے سے پکارا۔ زرتاشا نے شیشے سے باہر نظریں جمائے ہی جواب دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ زاویار نے بغیر کوئی لحاظ کیے سوال کیا۔ کون سی حرکت؟ اب اس نے زاویار کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو میں جو پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ نہ جانے اس کا لہجہ کیوں تلخ ہو گیا۔ تاشا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ زاویار کو بھی اس کی بدتمیزی پر غصہ آیا۔ سوری، مجھے اچھا نہیں لگا تھا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ زرتاشا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویار کی سوال کرتی نظریں دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ او ہو زاویار بھائی، جیسے آپ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ لڑکا مجھے شوز پہنائے، ایسے ہی مجھے بھی نہیں اچھا لگا کہ وہ لڑکی آپ سے ہاتھ ملائے یا بات کرے۔ اس نے اپنے دل کی بات اتنی آسانی سے کہہ دی۔ زاویار تو سوچتا رہ گیا۔ اس نے مزید نہ تو کوئی سوال کیا نہ جواب، باقی سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مومنہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے پیچھے آ گئی۔ تاشا، مل گیا ڈریس؟ جی بھابھی، مل گیا۔ یہ اس دن والے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے جلدی سے سوٹ نکال کر بیڈ پر پھیلایا۔ واو، بیوٹیفل، مومنہ نے دل سے تعریف کی۔ آپ کو پتہ ہے زاویار بھائی کی پسند ہے یہ۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پھر انہوں نے ہی پسند کیا۔ وہ کہہ رہے تھے میں بالکل پرنسس لگوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زاویار کے الفاظ دہرائے۔ ہاں بھائی، زاویار کی پرنسس تو اس ڈریس میں غضب ڈھائے گی۔ انہوں نے اس کے رخسار چھوئے۔ ہاں نا بھابھی، یہ دیکھیں مجھے ہائی ہیلز بھی لے کر دی ہیں۔ زرتاشا نے سینڈل بھی انہیں دکھائے۔ ارے واہ، زاویار کی پسند کی تو داد دینی پڑے گی۔ بہت زبردست۔ انہوں نے اس کی پسند کو سراہا۔ چلو چندا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، میں انہیں دیکھ لوں۔ جی میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ، وہ کہتے ہی باہر چلی گئیں۔ زرتاشا کی سالگرہ ہمیشہ ایسے ہی منائی جاتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مگر زاویار اسے ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ تم جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ ہمارے لیے چھوٹی ہی رہو گی، اور کوئی کرے یا نہ کرے جب تک میں ہوں تمہارا برتھ ڈے ایسے ہی سیلیبریٹ کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کے ساتھ مل کر اس نے کیک کاٹا۔ آج کی تقریب اس وجہ سے بھی خاص طور پر سجائی گئی تھی کہ اس نے FSC A+ گریڈ سے پاس کی تھی۔ تقریب سے فارغ ہو کر وہ سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ زاویار نے زرتاشا سے سوال کیا۔ ایڈمیشن لوں گی BSc میں، اس نے اپنے ارادے کے متعلق بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب تم ہماری جان چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ۔ جواب تابش کی طرف سے آیا۔ وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ دیکھ لیں بھیا کو، وہ غصے میں چلائی۔ کیا دیکھیں؟ اتنا دیکھ دیکھ کے مجھ ہینڈسم لڑکے کو نظر لگانی ہے کیا؟ تابش بھی کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ ہاں، 28 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ابھی لڑکا ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ ارے بیٹا، اس طرح تو تمہارے زاویار بھائی بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، جواب احمد صاحب نے دیا۔ نہیں جی، وہ نہیں ہوئے بوڑھے، اس نے زاویار کا ساتھ دیا۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گئی، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ زاویار بھائی، میرا گفٹ کدھر ہے؟ گفٹ؟ وہ حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ ہاں بھائی، آپ نے ابھی تک گفٹ نہیں دیا۔ یار یہ سب ارینجمنٹ اور جو آج اتنی ساری شاپنگ کروائی وہ گفٹ نہیں تو اور کیا ہے؟
زاویار نے بھی حساب برابر کیا۔ ارے واہ، یہ سب میں نے نہیں کہا تھا کرنے کو، آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ مجھے میرا گفٹ چاہیے ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ زرتاشا نے ناک چڑھائی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جی بالکل سچ، اس نے سچ پر زور دیا۔ چلو شکر ہے، کچھ دن تو سکون سے گزریں گے۔ زاویار نے اپنی بے قابو ہوتی ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ وہاں سب بیٹھے ان کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شکر ہے یار زاویار، آج تو نے بھی مانا کہ اس نے تیرا بھی سکون برباد کر رکھا ہے۔ تابش نے آنکھ دبائی۔ زرتاشا کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ خبردار، تم لوگوں نے اب جو میری بیٹی کو تنگ کیا۔ شہناز بیگم کی آواز آئی جو مصنوعی غصہ جھاڑ رہی تھیں۔ ارے رہنے دو بہو، لڑکے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، سب کے ناک میں دم کیے رکھتی ہے یہ لڑکی۔ رہی صحیح کسر اماں بیگم نے پوری کر دی۔ دادو، آپ بھی؟ زرتاشا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں تو اور کیا، سچ ہی کہہ رہے ہیں بچے، وہ اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سب کو تنگ کرتی ہوں نا، جائیں اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے اس کے کانوں میں سب کے کہکوں کی آواز گونجی۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ، ایک ہی بار شروع ہو جاتے ہیں سب، پتہ بھی ہے اسے مذاق بھی سچ لگتا ہے، فضول میں ناراض کر دیا ہے۔ مومنہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں اور کیا، جاؤ بیٹا اسے دیکھو کہیں روتی ہی نہ رہے۔ شہناز بیگم بھی متفکر ہوئیں۔ جی بڑی ماما، میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہی اٹھنے لگی تو زاویار نے روک دیا۔ رکیں بابی، میں منا کے لاتا ہوں۔ آپ سے تو اگلے 10 گھنٹوں میں بھی نہیں مانے گی، زاویار نے کہا۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو، ویسے بھی جس نے ناراض کیا وہی منائے، میری بیگم بیچاری کیوں اپنے سر میں درد کروائے۔ چلو شاباش جاؤ تم، تابش نے کہتے ہی اسے اٹھایا۔ سب ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ زاویار بھی چپ چاپ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ لاک تھا، اس نے دستک دی، ساتھ ہی دروازہ کھولنے کو کہا۔ تاشا دروازہ کھولو یار، مذاق کر رہے تھے ہم تو۔ چلے جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ چلائی۔ اچھا نہ کرنا بات، دروازہ تو کھولو۔ نہیں کھولوں گی، نہیں کھولو گی تو میں دروازہ توڑ دوں گا، بولتے رہیں میں پھر بھی نہیں کھولوں گی۔ اچھا گفٹ بھی نہیں لینا؟ زاویار نے حربہ آزمایا۔ نہیں، صاف انکار۔ پھر میں وہ گفٹ کسے دوں؟ زاویار نے پھر پوچھا۔ اپنی اس شریل رانیا کو، زرتاشا نے جل کر جواب دیا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، جائیں۔ زرتاشا نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ زاویار واپس آیا، اسے اکیلے آتے دیکھ کر سب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بادل بہت زیادہ گرج رہے ہیں، مطلع صاف ہونے میں کچھ وقت درکار ہے، اس نے جس انداز میں کہا سب کا کہکا گونجنے لگا۔ آپ لوگ ہنسے نہیں، میری خیر و عافیت سے واپسی کی دعا کریں، زاویار نے انہیں ٹوکا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تابش کی آواز آئی۔ تجھے تو میں آ کے پوچھتا ہوں، زاویار نے اسے گورا۔ بابی اس کے روم کی کیز دیں، میڈم کہتی ہے دروازہ نہیں کھولنا، وہ سامنے کیز پڑی ہے نمبر 4 والی، اس کے روم کی ہے۔ مومنہ نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ چابی لے کر واپس اس کے کمرے کی طرف گیا، چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زاویار چلتا ہوا اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنی پرنسس کو منانے آیا ہوں بھائی۔ کیوں؟ کس نے کہا منانے کو؟ ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ میرے دل نے، زاویار نے دل پر ہاتھ رکھے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ زرتاشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے دل میں ہلچل ہونے لگی، پھر خود ہی اپنی حالت پر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ٹکٹکی باندھے دیکھتی زرتاشا کو کہا۔ جی کچھ نہیں، ہٹے پیچھے۔ وہ زاویار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اچھا نا، سوری مائی پرنسس، اب پرومس تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ آئی سویئر مذاق کر رہے تھے ہم لوگ اور تم سیریس ہو گئی۔ زاویار نے صفائی دی۔ پرومس کریں دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، زرتاشا نے کہا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ پرومس اب نہیں کروں گا، اور یہ دیکھو تمہارا گفٹ۔
اس نے ایک ٹبیا اس کے آگے کی جسے زرتاشا نے فوراً تھام لیا۔ اس میں کیا ہے؟ خود ہی کھول کے دیکھ لو، زاویار کہتا ہوا اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زرتاشا نے وہ ڈبی کھولی تو سامنے ایک لاکٹ تھا جو زیڈ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ واو، بیوٹیفل! زار بھائی، یو آر دا بیسٹ ان دس ورلڈ، وہ خوشی سے چلائی۔ تمہیں پسند آیا گفٹ؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت 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 پسند آیا۔ آپ کے دیے ہوئے سب گفٹس میں سب سے پیارا گفٹ ہے یہ۔ مومنہ بھی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بنا بھائی، مان گئی یا؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، مگر بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سمجھ گئی۔ واو بھائی، زاویار بھائی، بڑی جلدی منا لیا آپ نے تو۔ کون سی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس جس سے اسے قابو کرتے ہیں؟ ورنہ ہم بیچارے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، انہوں نے مذاق سے کہا، مگر زاویار کا دل چلانے لگا اور زبان خاموش رہی۔ ارے زاویار بھائی، کیا سوچنے لگ گئے؟ بس تھوڑی سی ٹرک ہمیں بھی دے دیں تاکہ آپ کی شادی کے بعد ہمیں مشکل نہ ہو، وہ مزید گویا ہوئی۔ اب کی بار زاویار کے ساتھ ساتھ زرتاشا نے بھی حیرت سے مومنہ بھابھی کو دیکھا۔ کیا کہا بھابھی آپ نے؟ زاویار بھائی کی شادی؟ سوال زرتاشا نے کیا۔ ارے ہاں بھائی، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، بڑی ماما کہہ رہی ہیں کہ اب تمہاری شادی کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی جائے، اور وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کیا؟ بھابھی خیر تو ہے، آپ اتنی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ زرتاشا کچھ سمجھ نہ پائی۔ زاویار بھی اب انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے بھائی، لاؤنج میں یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں، ڈیڈ بڑے پاپا سے تمہاری اسی پروپوزل کی بات کر رہے تھے تو بڑی ماما نے کہا وہ بھی چاہتی ہیں اب بہو گھر لے آئیں۔ اوہ، تو اس طرح کہے نا، مجھے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی سچ میں شادی ہو رہی ہے۔ زرتاشا نے سکھ کا سانس لیا۔ ارے میں سچ ہی کہہ رہی ہوں، مومنہ نے کہا۔ رہنے دے بھابھی، ان بڑوں کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا نا، جب سب مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ فضول باتیں کر کے دل بہلاتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، نہ تو میں آپ لوگوں کی اتنی جلدی جان چھوڑوں گی اور نہ ہی ان کی چڑیل کو آنے دوں گی۔ زرتاشا نے کہتے ہی سوچ میں ڈوبے زاویار کے بازو پہ چٹکی بڑھی۔ اف، چڑیل ہو پوری، نیلز کتنے بڑے کیے ہوئے ہیں، کتنی بار منع کیا ہے نیلز مت بڑھایا کرو۔ زاویار نہ جانے کیوں تلخ ہوا۔ سوری، وہ آج کی پارٹی کی وجہ سے بڑھائے تھے، صبح ہی کاٹ دوں گی۔ زرتاشا نے معافی مانگی۔ اوکے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا بھابھی، یہ دیکھیں، زاویار بھائی نے مجھے گفٹ دیا۔ اس نے لاکٹ مومنہ کے آگے کیا۔ ارے واو، بہت پیارا ہے، مومنہ نے تعریف کی۔ زاویار بھائی، زرتاشا نے پکارا۔ ہاں، زاویار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ پہنائیں مجھے، ایک نئی فرمائش کی گئی۔ میں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، کیوں، آپ کو پہنانا نہیں آتا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، مختصر جواب۔ تو اپنی چڑیل بیگم کو نہیں پہنایا کریں گے؟ زرتاشا نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا۔ زاویار نے اسے غور سے دیکھا، جبکہ مومنہ کا کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ صحیح کہتا ہے تابش، تمہاری سب فضول ایکٹیویٹیز بند کروانی پڑیں گی، بہت فضول بولنے لگ گئی ہو۔ خبردار، اب تم نے ایک بھی مووی دیکھی، صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مومنہ کی موجودگی میں زاویار کو زرتاشا کے الفاظ شرمندہ کر گئے تو اس نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا، ورنہ وہ پہلے بھی اسے کئی بار اپنی باتوں سے چونکا چکی تھی۔ وہ اسے اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ زرتاشا نے زاویار کو غصے میں دیکھا، پھر اپنے کہے گئے الفاظ پر غور کیا تو خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ اچھا سوری، بس غلطی سے بول دیا، چہرہ جھکائے ہوئے کہا۔ سوچ سمجھ کے بولا کرو تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بھابھی، اسے پہنا دئیے، میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کچھ غلط بول دیا تھا بھابھی؟ زرتاشا اب تک اس کے غصے کی اصل وجہ نہیں سمجھ سکی، اس کے جاتے ہی پوچھنے لگی۔ مومنہ نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیا اور پہنانے لگی۔ دیکھو چندا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے ایسے نہیں بول دیتے،
وہ تمہارے بھائی ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں ناپسند ہو کہ تم اس قسم کی باتیں ان کے سامنے کرو۔ تمہیں یاد ہے نا، ایسے ہی تم اپنی فرینڈ کے ساتھ مذاق میں بات کر رہی تھی تو زاویار بھائی نے سن لیا تھا، پھر کتنی ڈانٹ پڑی تھی تمہیں، اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی، کیونکہ میں تمہارے پاس بیٹھی تھی اور غلطی یہ کی تھی کہ تمہیں منع نہیں کیا۔ او ہاں، اسے کچھ دن پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو کہنے لگی، ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات ہے، ایک تو میں بھی نہ پتہ نہیں کیسے بھول گئی، ویسے زاویار بھائی نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کیا ہے۔ وہ پھر اسے ہی الزام دینے لگی، ارے چندا تمہیں پتہ تو ہے تمہارے معاملے میں وہ کتنے ٹچی ہیں، تم کچھ غلط کرو تو انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ چلو چھوڑو، ٹینشن نہ لو، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک باتیں یاد نہیں رکھتے۔ مومنہ نے اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی، دیکھیں تو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لاکٹ۔ زیڈ سے زرتاشا اور زیڈ سے ہاں جی، مجھے بہت پسند آیا یہ گفٹ۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ زاویار بھائی، زرتاشا نے مسکرا کر کہا تو مومنہ بھی ہنسنے لگی۔ خوش رہو ہمیشہ، اس نے دل سے دعا دی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ زرتاشا نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ہانیہ اور بسمہ نے اس کا ساتھ ادھر بھی نہ چھوڑا۔ آج ان کی یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ خوشی خوشی وہ تینوں یونیورسٹی پہنچیں۔ ایک دوسرے سے سلام دعا کے بعد اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ کلاس میں سب سے پہلے ایک دوسرے کا تعارف ہوا اور پھر پڑھائی شروع کر دی گئی۔ لیکچر ختم ہوا تو وہ تینوں کیفیٹیریا چلی آئیں۔ کیا کھانا ہے یار، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، پہلے دن ہی اتنا پڑھانے بیٹھ گئے ہیں سر۔ زرتاشا نے ہمیشہ کی طرح رونا رویا۔ اوف تاشا، پیٹو ہو پوری تم، اتنا کھاتی ہو جاتا پتہ نہیں کدھر ہے، اور ہم بیچارے پانی بھی پی کے بدنام ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے دہائی دی۔ زرتاشا نے اس کی صورت دیکھ کر کہکا لگایا، بس تم میری سمارٹنیس اور خوبصورتی سے جیلس ہوتی رہنا۔ زرتاشا بھی اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ نے کہہ کے رخ پھیر لیا۔ اوہ، مجھے خوش فہم ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ تمہارا جیلس ہونا لازمی سی بات ہے۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تو بسمہ بھی ہنسی قابو نہ کر سکی۔ ہانیہ نے دونوں کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اچھا اچھا بس، اب تمہیں بھوک نہیں لگ رہی جو فضول لڑائیاں کر رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح بسمہ نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ اس نے لڑائی شروع کی ہے ہمیشہ کی طرح۔ ہانیہ نے سارا الزام زرتاشا کے سر تھوپا۔ زرتاشا نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تو ہانیہ مزید غصے میں آ گئی۔ اچھا سوری یار، مذاق کر رہی تھی۔ زرتاشا کو ہار ماننا پڑی۔ چلو اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ پھر تینوں نے کھانے کے لیے پیزا کا انتخاب کیا۔ زرتاشا جلدی سے پیزا لے آئی۔ کھانے کے دوران بھی ان کی نوک جھوک جاری رہی۔ زرتاشا، یار تمہارا شوہر بیچارہ تو پاگل ہو جائے گا تمہارے ساتھ رہ کر۔ ہانیہ نے ہانک لگائی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں خود سنبھال لوں گی اسے۔ زرتاشا جواب دے کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زرتاشا، بسمہ نے پکارا۔ ہاں، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یار زاویار بھائی کے ساتھ تمہاری بہت بنتی ہے نا؟ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ الٹا اس نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہیں لائک کرتے ہیں، بسمہ نے کہا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ ہاں، تو اس میں ایسی کیا بات ہے یار؟ کلیئر بات کرو، پتہ نہیں کیا فضول بولے جا رہی ہو، زرتاشا نے جلا کر کہا۔ اوفو یار، تم زاویار بھائی سے شادی کر لو، وہ بھی تم سے پیار کرتے ہیں اور تم بھی۔ جواب ہانیہ کی طرف سے آیا۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کے صاف بات کہی۔ زرتاشا کے ہاتھ سے چھری کانٹا گرا۔ اس نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا۔ بسمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے ہانیہ سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ آر یو میڈ ہانیہ، کیا فضول بول رہی ہو؟ زاویار بھائی میرے بھائی ہیں اور میں انہیں بھائی کی طرح ہی پیار کرتی ہوں، اور وہ بھی مجھے بہن سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا فضول بولتی رہتی ہو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ زرتاشا طیش میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو بسمہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔
تاشا بیٹھو یار، کدھر جا رہی ہو؟ یہ تو بے وقوف ہے، فضول بولتی رہتی ہے۔ اس کا بگڑا موڈ صحیح کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی ہانیہ کو گوری سے نوازا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں گھر، بس میرا موڈ نہیں اور رکنے کا۔ زرتاشا نے لٹھ مار جواب دیا۔ اچھا سوری تاشا، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ ہانیہ نے بھی اس کی ناراضگی دیکھ کر معافی مانگی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی لاڈلی دوست تھی۔ اٹس اوکے، آئندہ اس قسم کی فضول گوئی سے پرہیز کرنا۔ زرتاشا نے کہتے ہی اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملا کر موبائل کان کو لگا لیا۔ السلام علیکم ڈیڈ، ڈرائیور کو بھیج دیں مجھے لینے۔ اوکے بیٹا، میں بھیجتا ہوں۔ اوکے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ارے تاشا، ابھی تو ایک لیکچر رہتا ہے، تم گھر کیوں جا رہی ہو؟ بسما نے پوچھا۔ یار بس موڈ نہیں ہے، گھر جا رہی ہوں، کل ملیں گے۔ اللہ حافظ، وہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زرتاشا بچے بات سن، دادو کی آواز پر وہ مڑی۔ جی دادو؟ بیٹی آج کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہن لے، اور مہمانوں کے سامنے آئے کی تو سر پہ دوپٹہ کر کے آئیں۔ دادی اسے اپنے انداز سے سمجھانے لگی۔ اف اللہ دادو، یہ کیسے، کون سے مہمان آ رہے ہیں جن کے سامنے مجھے اتنا ڈگ چھپ کے آنا پڑے گا؟ کیا کوئی حج کر کے آ رہا ہے؟ زرتاشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ دادی تو سر پیٹنے لگی۔ ہائے میرے اللہ جی، جب تو عقل بانٹ رہا تھا تو یہ لڑکی کدھر تھی؟ اللہ نے آپ سب کو بانٹ دی تو میرے لیے بچی ہی نہیں۔ کہتے ہی زرتاشا نے دادو کی گود میں سر رکھ لیا۔ دادی کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے احسن دیکھو، میں کہتی ہوں سمجھا لو اسے، یہ نہ ہو کل کو اپنے سسرال میں ایسے جواب دے تو ساس سسر ہمیں ہی برا بھلا کہیں گے۔ دادی نے حسن صاحب کو آواز دی جو فائل میں سر دیے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ جواب پر مسکراہٹ واضح تھی۔ ارے دادو، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ لوگوں کو کچھ کہہ سکیں۔ بس کر دے لڑکی، کتنی زبان چلاتی ہے۔ دادی نے غصے سے گورا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ اچھا سوری دادو، یہ تو بتائیں آج کون آ رہا ہے؟ تیرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں میرے بچے ڈھنگ سے تیار ہو کر سامنے آنا۔ کیا کہا میرے رشتے کے لیے؟ اس کو شدید دھچکا لگا، فوراً اٹھ بیٹھی۔ ڈیڈ، یہ دادو کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر؟ اس نے باپ سے تصدیق چاہی۔ ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے فرینڈ تھے نا جبار صاحب، ان کی فیملی آنا چاہ رہی تھی، میں نے اجازت دے دی۔ مگر ڈیڈ، اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا، ہم کون سا زبردستی تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ احسن صاحب نے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر شام کو وہ لوگ آئے اور زرتاشا کو پسند کر گئے۔ وہ تو چاہتے تھے آج ہی بات پکی کر کے جائیں۔ زرتاشا، آپ کو پتہ ہے بھائی نے آپ کو برتھ ڈے پارٹی پر دیکھا تو آپ کے دیوانے ہو گئے۔ ماما نے پہلے بھی ان سے آپ کا ذکر کیا تھا، مگر اس وقت کہتے تھے ابھی شادی نہیں کرنی، بٹ آپ کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے ان پر کوئی جادو ہی ہو گیا ہو۔ لڑکے کی بہن اسے خوشی سے بتا رہی تھی۔ زرتاشا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ زرتاشا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا مگر وجہ معلوم نہ تھی۔ کچھ دن پہلے کی جانے والی ہانیہ اور بسما کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اس کا دل کس راستے پر چل رہا تھا وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ اللہ، میں کتنا فضول سوچ رہی ہوں، زاویار بھائی کو پتہ چل جائے تو ایک دو تھپڑ ہی لگا دے مجھے۔ اس نے فوراً اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ جب بے چینی بڑھنے لگی تو باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد اسے زاویار کا خیال آیا۔ وہ آج سارا دن اسے نہ ملی تھی۔ سامنے کھڑی زاویار کی گاڑی پر نظر پڑی تو یہ سوچ کر اس کے گھر کی جانب چل دی کہ وہ آ گئے ہوں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنا شہناز بیگم سے ہوا، بڑی ماما، زاویار بھائی آ گئے آفس سے؟ نہیں بیٹا، وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ تم تو آؤ اندر، ادھر ہی کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئیں۔ بڑی ماما، وہ کب گئے ہیں؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔
وہ رو دینے والی ہو گئی، اسے آج اس کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے بتائے یا ملے بغیر چلا گیا۔ او ہو میری بیٹی، رو کیوں رہی ہے؟ وہ بس صبح جلدی میں نکلا تھا، اس لیے تم سے مل نہیں سکا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ مگر بڑی ماما، وہ مجھے کال تو کر سکتے تھے نا؟ دیکھیں آج سارا دن گزر گیا، انہوں نے مجھے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ بیٹا بزی ہوگا وہ، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، دیکھنا ابھی کچھ دیر تک وہ تمہیں کال کر لے گا۔ شہناز بیگم نے اسے مطمئن کرنا چاہا مگر وہ خاموش رہی۔ دماغ میں کل والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ یار تاشا، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر والوں کو کس نے بتانا ہے کہ تم یونیورسٹی سے باہر ہو؟ مگر ہانیہ، زاویار بھائی کو پتہ چل جائے گا کسی بھی طرح۔ درتاشا نے انکار کیا۔ حد ہے بھائی، ایک تو تمہارے زاویار بھائی تو تابش بھائی سے بھی زیادہ روب ڈالتے ہیں تم پر۔ کہہ دینا انہیں جب تمہارے ڈیڈ نہیں منع کرتے تو انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہر وقت حکم چلانے کی۔ چلو اب، ہانیہ نے غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ درتاشا اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے تاشا؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کھا نہیں جائے گا، بس مووی دیکھ کر آ جائیں گے۔ پتہ چلا بھی تو زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی پڑ جائے گی، تم سن لینا۔ بسما نے بھی اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آخر وہ مان گئی۔ پھر وہ تینوں فلم دیکھ کر واپس بھی آ گئیں۔ بس اتنی سی دیر لگی ہے، تم نے تو ایسے ہی ڈرامہ بنایا ہوا تھا، نہیں جانا؟ ہانیہ نے یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ کر فخریہ انداز میں کہا تو زرتاشا بھی مسکرانے لگی۔ یار بس زاویار بھائی سے اس دن ڈانٹ پڑی تھی تو ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں انہیں میری ہر ایکٹیویٹی کا پتہ کیسے چل جاتا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں یار، یہ تو سوچنے والی بات ہے، بسما نے کہا۔ ساتھ ہی زرتاشا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو زاویار کا نام سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس کا سانس رکا۔ یا اللہ خیر، اب تو میں گئی، لگتا ہے انہیں پھر خبر ہو گئی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ السلام علیکم زاویار بھائی، خیریت؟ وعلیکم السلام، کدھر ہو؟ میں یونیورسٹی۔ اوکے، میں بھی یونیورسٹی کے سامنے ہوں، آ رہا ہوں لینے، زاویار نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ زرتاشا نے گھبرا کر ہانیہ اور بسما کی طرف دیکھا۔ زاویار بھائی بھی ادھر ہی ہیں، زرتاشا نے کہا تو وہ دونوں بھی گھبرا گئیں۔ اتنے میں زاویار ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کدھر سے آ رہی ہو تم تینوں؟ آتے ہی سوال دھکا۔ زرتاشا سے جھوٹ بولا نہ گیا تو ہانیہ فوراً بول اٹھی۔ ہم تو لیکچر لے کر آ رہے ہیں زاویار بھائی۔ کون سا لیکچر تھا؟ زاویار کا مطمئن لہجہ تھا۔ پروگرامنگ کا، سر مقصود کا۔ زرتاشا نے جھٹ جواب دیا کیونکہ اس وقت انہی کے ہی لیکچر کا وقت تھا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے زرتاشا کا ہاتھ پکڑا اور ان دونوں کو بھی ساتھ آنے کا کہا۔ ان تینوں کا رنگ اڑ گیا۔ رکے زاویار بھائی، زرتاشا نے اسے روکا۔ وہ ہم لوگ لیکچر نہیں لے رہے تھے، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ پھر زاویار نے سوالیہ نظروں سے باری باری تینوں کو دیکھا۔ وہ ہم مووی دیکھنے گئے تھے۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ ہانیہ اور بسما نے اپنا سر پکڑ لیا اور زرتاشا کو گھورنے لگیں۔ زاویار نے غصے سے باری باری تینوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، تم لوگوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں کرو۔ گھر والے اگر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس ٹرسٹ کو توڑنا نہیں چاہیے۔ چلو زرتاشا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زرتاشا بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ زاویار بھائی، آئی ایم سوری، وہ ہانیہ نے ضد کی تو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ بغیر بتائے تم کہیں نہیں جاؤ گی، یونیورسٹی پڑھنے آتی ہو نہ کہ یہ فضول حرکتیں کرنے۔ او ہو زاویار بھائی، آپ تو، اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ آپ لوگ مجھے انگلی پکڑ کر چلائیں۔ میری لائف ہے، اس پہ تھوڑا حق میرا بھی ہے، آپ لوگوں نے تو مجھے اپنے حکم کا پابند کیا ہوا ہے۔ تاشا، اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا زرتاشا اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ وہ مزید کچھ نہ بولا۔
وہ مجھ سے ناراض ہیں بڑی ماما، اس نے ہولے سے کہا۔ شہناز بیگم ہنسنے لگیں۔ یہ کیا بات کی تم نے بیٹا؟ زافیار تم سے ناراض ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسے ہی وہم نہ پالو۔ چلو آ جاؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ نہیں بڑی ماما میں چلتی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ زرتاشا نے انہیں ہمیشہ ماں کی طرح ہی پیار کیا تھا۔ انہوں نے بھی بیٹی کہا ہی نہیں بلکہ بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس کی اچھی تربیت کی، اس کا خیال رکھا۔ زرتاشا کا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرا تھا، اسی لیے وہ زاویار کے بھی زیادہ قریب تھی۔ بابا جان اور ڈیڈ کی تو گڑیا تھی۔ تابش بھی اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر تھوڑی سختی اس وجہ سے کرتا تھا کہ سب کے لاڈ پیار سے بگڑ نہ جائے۔ مومنہ بابی اور دادی بھی اس پر جان دیتی تھیں، مگر دادی کی ڈانٹ اس کے حصے میں ضرور آتی۔ اس سب لاڈ پیار کو حاصل کرنے میں بہت بڑا ہاتھ زرتاشا کا بھی تھا۔ وہ تھی ہی ایسی، سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی، سب سے لاڈ اٹھوانے والی، تھوڑی شرارتی اور تھوڑی ضدی بھی تھی، مگر دل و جان سے سب کی عزت اور محبت کرتی تھی۔ ان دونوں گھرانوں کو جوڑے رکھنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مگر وقت کچھ نہیں دیکھتا، کس کی زندگی میں امتحان کب اور کیسے شروع کرنا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ 2 دن گزر گئے، زاویار ابھی تک نہیں آیا۔ زرتاشا کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ آج اتوار تھا تو سب گھر والے اکٹھے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شہناز بیگم اور احمد صاحب بھی سب کے ساتھ تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب لوگ لاؤنج میں آ گئے۔ چلیں بھائی بڑے پاپا، آج ایک گیم ہو جائے، تابش نے شطرنج ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، ویسے بھی کافی دن ہو گئے تمہیں ہرایا نہیں، انہوں نے جوشیلے انداز میں کہا۔ تابش نے کہکا لگایا، فکر مت کریں بڑے پاپا، آج بھی آپ کی حسرت حسرت ہی رہ جائے گی۔ چلیں جی، پہلی باری آپ کی، کیا یاد کریں گے کس صحیح سے پالا پڑا؟ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، لو پھر چلو اب، کچھ سوچ کر انہوں نے اپنی باری لی۔ بڑے پاپا آج آپ نے بھیا کو جیتنے نہیں دینا۔ زرتاشا بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ارے میرا شیر آ گیا میرے ساتھ، اب مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ احمد صاحب نے اسے فخر سے ساتھ لگایا تو وہ مسکرا دی۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا اور احمد ملک بازی لے گئے۔ یاہو، ہم جیت گئے، لوزر لوزر، زرتاشا چلانے لگی۔ یہ سراسر چیٹنگ ہے بڑے پاپا، میں نہیں مانتا آپ نے اس چیٹر کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ضرور اس نے ہاتھ مارا ہوگا۔ تابش سے اپنی ہار برداشت نہ ہوئی تو سارا الزام زرتاشا کے سر تھوپ دیا، مگر اس میں ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ وہ مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ ارے بھائی ہار گئے ہو تو اپنی ہار تسلیم کر کے بڑے پن کا ثبوت دو، ایسے کیا بچوں کی طرح رونے بیٹھ گئے ہو؟ احمد صاحب نے بھی اسے تپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہاں ہاں، چیٹنگ سے جیت کر بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، آئے ایک اور گیم ہو جائے۔ صحیح آپ پہ نظر رکھوں گا اور اس چیٹر کو اٹھائیں ادھر سے، تابش نے زرتاشا کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، مان جائیں بھیا، اب آپ ہار چکے ہیں، چلیں چھوڑیں اب لوڈو کھیلتے ہیں۔ پاس بیٹھی مومنہ جو کب سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی کہنے لگی۔ ہاں یہ صحیح ہے، پارٹنر پارٹنر، میری پارٹنر مومنہ، اب دیکھتا ہوں کیسے جیتو گی تم، تابش نے زرتاشا کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ مگر میرا پارٹنر تو ہے ہی نہیں، اس کا اشارہ زاویار کی جانب تھا۔ تو تم بڑے پاپا کو بنا لو نا پارٹنر۔ کیوں بڑے پاپا؟ مومنہ نے مشورہ دیا۔ رہنے دیں، بڑے پاپا کے تو کبھی 6 ہی نہیں آتے۔ اس نے منہ بنایا تو سب ہنسنے لگے۔ السلام علیکم، زاویار نے اندر داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ آگے بیٹا، کیسا رہا سفر؟ شہناز بیگم شفقت بڑے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک تھا ماما، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں بھائی مبارک ہو دوست، تو چھا گیا۔ تابش بھی اٹھ کر اسے مصافحہ کرنے لگا۔ وہ بھی مسکرایا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے، سب کمال تو چاچو کا تھا، میں نے تو بس تھوڑا کنونس کیا انہیں۔ زاویار نے احسن صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ارے میرے بیٹوں کی محنت سے آج ہمیں اتنی ترقی ملی ہے، مجھے تم دونوں پہ فخر ہے۔ تھینک یو چاچو، زاویار نے شکریہ ادا کیا۔
ارے ہمیں بھی کوئی بتائے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادی جو کافی دیر سے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، جب کچھ پلے نہ پڑا تو پوچھنے لگیں، ارے اماں ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ سب آپ کے ان دونوں پوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ احمد صاحب نے فخریہ انداز میں کہا، اچھا اچھا ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو سب کو، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ تم سب بھی کرنا، اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، پھر اور زیادہ نوازتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ نصیحت کرنا نہیں بھولی، بے شک اماں، یہ اللہ کی دین ہی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت نیک اولاد ہے، جواب شہناز بیگم نے دیا۔ ہاں بہو، صحیح کہتی ہو، اللہ میرے بچوں کو برے وقت سے بچائے، اور ہاں صدقہ ضرور دے دینا، اللہ ہمارے گھر کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ وہ دعائیں دیتے اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ آمین سب نے کہا۔ اور بھائی کیا چل رہا ہے؟ زاویار نے تابش سے کہا جو لوڈو پر گوٹیاں سیٹ کر رہا تھا۔ گیم کھیلنے لگے تھے، اس میڈم کا پارٹنر غائب تھا تو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کسے بنایا جائے پارٹنر۔ اب تم آ گئے ہو تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تابش نے ساری بات بتائی۔ ارے بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، بھابھی پہلے تو مجھے اچھا سا ناشتہ بنا کر دیں، پھر سوچوں گا کھیلنا ہے یا نہیں۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ زرتاشا مسلسل زاویار کو دیکھ رہی تھی، اس کا انداز پہلے جیسا تھا مگر اسے یوں محسوس ہوا وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ جی جیٹ جی، ابھی لائی ناشتہ، آج تو بڑی ماما نے بہت مزے کی حلوہ پوری بنائی ہے، ساتھ میں لسی، مومنہ کہہ کے کچن کی طرف آ گئی۔ سب بڑے اٹھ کر احسن صاحب کے کمرے میں جا چکے تھے، انہیں زرتاشا کے رشتے کے متعلق بات کرنی تھی۔ کچھ دیر میں مومنہ زاویار کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے گھر چلا گیا۔ زرتاشا نے جیسے تیسے یہ وقت گزارا۔ شام ہوئی تو وہ زاویار کے پاس جانے کے لیے اٹھ گئی۔ مومنہ بھابھی دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ زرتاشا کو ہاتھ میں کتابیں لیے کھڑا دیکھ کر پوچھا، کہیں جا رہی ہو؟ جی بھابھی، زاویار بھائی کے پاس جا رہی ہوں، کچھ اسائنمنٹ بنانی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا چلی جانا، پہلے میری بات سن لو۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی خیریت؟ ہاں یار، وہ صبح سب ڈیڈ کے کمرے میں بیٹھے تھے نا؟ جی، تو وہ تمہارے اسی پرپوزل کے متعلق بات کر رہے تھے، لڑکے والے بار بار ڈیڈ سے پوچھ رہے ہیں تو ڈیڈ نے کیا کہا؟ زرتاشا کے دل کو کچھ ہوا۔ یار کیا کہنا ہے، وہ تم سے پوچھے بغیر تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اسی لیے مجھے بھیجا ہے تم سے پوچھنے کے لیے۔ مومنہ نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ہانیہ اور بسمہ کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ کیا ہوا چندا، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کسی سوچ میں غرق دیکھ کر مومنہ بھابھی نے پوچھا۔ جی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا چلو ٹھیک، تم اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا، ویسے لڑکا اچھا ہے، فیملی بھی جانی پہچانی ہے، مگر بھابھی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی میں نے بہت پڑھنا ہے۔ اس نے اعتراض کیا۔ ارے بھائی، ہم کون سا تمہاری شادی اتنی جلدی کریں گے، ابھی تو صرف رشتہ پکا کرنے کا سوچا ہے، تم سکون سے سوچو پھر جواب دینا۔ چلو اب جاؤ تم پڑھ لو۔ انہوں نے اس کے رخسار کو چھوا۔ اوکے بھابھی، میں چلتی ہوں۔ وہ بھی اپنی کتابیں اٹھا کر احمد ہاؤس کی جانب چل دی۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا زاویار کے کمرے کی طرف گئی، دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے آواز آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ آپ کیا کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھے کہا اور ساتھ ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری لائٹیں جلا دیں۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ زاویار جو بیڈ پر نیم دراز تھا، زرتاشا کی آواز سنتے ہی بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئی ہو؟ زرتاشا نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں رکھتی تھی، پھر الٹا سوال کیا، کیوں زاویار بھائی، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ آواز رند گئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا اٹس یور اسٹڈی ٹائم نا، اس لیے پوچھا۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ جی اسائنمنٹ بنانی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے سوچا آپ سے سمجھ لوں۔
بات کے دوران اس کی نظر مسلسل زاویار کے چہرے پر تھی، جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تابش گھر پہ نہیں ہے کیا؟ زاویار نے اگلا سوال کیا۔ گھر ہی تھے بھیا، ڈیڈ کے روم میں تھے، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ نہیں سمجھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ اس سے زاویار کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح سوال نہیں کیے۔ وہ تو اس کے کہنے سے پہلے ہر بات سمجھ جاتا تھا۔ وہ کہہ کر جانے لگی تو زاویار نے اسے آواز دی، رکو تاشا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آؤ ادھر سمجھا دوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ زرتاشا نے فوراً اس کے پاس جگہ سنبھال لی۔ ہاں بتاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ زاویار کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی چھائی رہی۔ یہی کہ آپ اتنے دن مجھ سے ناراض کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس نے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بلا جھجک کہا۔ وہ اس کی بات اور اس کے انداز پر چونکا، پھر اسی کے انداز میں جواب دیا، حیرت ہے تمہیں احساس ہو گیا؟ زاویار بھائی، آپ پلیز اس طرح مجھ سے بات مت کریں، بہت اجنبی لگ رہے ہیں۔ اس نے بامشکل اپنی بات مکمل کی۔ میں اجنبی نہیں، تم بڑی ہو گئی ہو، مجھے بھی لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی تم پر حکم چلاتا ہوں، اس لیے فیصلہ کیا تمہیں تمہاری زندگی جینے دوں۔ اس نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں درد واضح تھا۔ آئی ایم سوری زار بھائی، پلیز ایسے بات مت کریں مجھ سے۔ زرتاشا اس کے سینے سے سر ٹکائے آنسو بہانے لگی۔ تاشا چندا پلیز مت رو، ادھر دیکھو میری طرف۔ زرتاشا کے آنسو دیکھ کر زاویار کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ اپنے کہے گئے سخت الفاظ پر شرمندہ ہوا۔ زرتاشا ابھی بھی اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، بلکہ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کس طرح چپ کروائے۔ اس نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ اچھا نا، سوری تاشا، میری پرنسس ہو نا، میری بات مانو، بس اب رونا نہیں۔ زاویار اسے بچوں کی طرح چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زرتاشا نے تو جیسے چپ نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بات پر رو رہی ہے۔ باہر سے گزرتی شہناز بیگم نے ان دونوں کو اس طرح دیکھا تو اندر چلی آئیں۔ ارے کیا ہوا بیٹے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اس طرح روتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کچھ نہیں ماما، وہ بس میں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو۔ زاویار نے بات بنائی۔ بہت برے ہو تم، میری بیٹی کو رلا دیا۔ ادھر آؤ میرا بچہ، مجھے بتاؤ کیوں ڈانٹا اس نے تمہیں؟ میں اس کے دو لگاتی ہوں۔ انہوں نے زرتاشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے زاویار کی طرف غصے سے دیکھا۔ بتاؤ کیوں رلایا ہے اتنا میری بچی کو؟ اب انہوں نے ایک ہاتھ سے زاویار کا کان کھینچا۔ وہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوال، تو مجھے غصہ آ گیا۔ اس نے سوچ کر جواب دیا۔ حد کرتے ہو زاویار تم بھی، تابش کیا کم ہے اسے ڈانٹنے کے لیے جو اب تم بھی شروع ہو گئے۔ شہناز بیگم نے غصے سے کہا۔ سوری ماما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ چلو اب جلدی جلدی سمجھاؤ اسے، میں کھانا دیکھ لوں۔ جی سرکار، جو حکم۔ وہ بھی شوق ہوا تو وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ ان کے جانے کے بعد زرتاشا نے بات شروع کی۔ زاویار بھائی، وہ اس دن میں نے ہانیہ اور بسمہ کو منع بھی کیا تھا، مگر وہ زبردستی مجھے لے گئی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی